السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران میں مظاہروں میں سینکڑوں ہلاک۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا، صدر ٹرمپ نے کیا نیا دعویٰ۔ ایران کے مختلف علاقوں میں احتجاج کے دوران مبینہ تشدد اور طاقت کے بے جا استعمال کی اطلاعات پر سخت تشویش۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے ظاہر کی فکر مندی۔ ایرانی حکومت ظلم کا شکنجہ، عوام جلد اس ظلم سے آزادی پائیں گے۔ اسرائیلی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا اشتعال انگیز ریمارک۔ فرعون نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا رد عمل۔ اور قابل اسرائیلی فوج نے غزہ سے تعلق رکھنے والے 12 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا، وسطی غزہ کے الاقصی اسپتال منتقل۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی لیڈرشپ نے ان سے رابطہ کر کے بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر مظاہرین کو ہلاک کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ایران میں مہنگائی کے خلاف ہونے والا احتجاج کریک ڈاؤن کے باوجود شدید تر ہوا ہے، اور انسانی حقوق کے گروپس نے خبردار کیا ہے کہ وہ قتل عام بنتا جا رہا ہے۔ احتجاج بنیادی طور پر مہنگائی کے خلاف تھا، اور اب یہ 1979 کے انقلاب کے نتیجے میں بننے والے مذہب حکومت کے لیے سنگین چیلنج کی شکل اختیار کر گیا۔ کئی روز سے انٹرنیٹ بند ہونے کے باوجود ایران سے معلومات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیوز میں پچھلے 3 روز کے دوران تہران اور دوسرے شہروں میں ہونے والے مظاہرے دیکھے جا سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق تہران مذاکرات کی طرف بڑھنے کی خواہش کا اشارہ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایران کی قیادت نے رابطہ کال کی تھی، میٹنگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ What kind of deal are you looking for from Cuba? What kind of deal are you looking for from Cuba? You're going to find out pretty soon. We're talking to Cuba, and you'll find out pretty soon. And one of the things I want taken care of, and one of the groups I want taken care of, are the people that came from Cuba that were forced out or left under duress, and they're great citizens of the United States right now. You have a lot of people forced out of Cuba unfairly, so we're going to take care of, most importantly right now, we're going to take care of the people that came from Cuba that are American citizens or in our country. Do you plan to seize any oil tankers that are headed to Cuba? Well, we have a lot of oil people really interested. You saw that the other day, and that was just a small group because the room in the White House, we need the ballroom actually. We could have filled up the ballroom practically. We have so many people that want to go in for oil. So you saw some great companies. Are you going to send Starlink to Iran, sir, to help the people in the ground with the internet blackout for more than 72 hours? We're going to be talking about that. We may get the internet going if that's possible. Are you talking to Musk We may about it? speak to Elon because, as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company, so we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. Just quickly, Iran said that they would consider military and commercial bases as legitimate targets if you struck. Are you concerned about... If they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. Do you think I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. Do you think Iran takes your threats seriously? I think so. Don't you think so, CNN? Don't you think so? Wouldn't you say that they probably... اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے ایران کے مختلف علاقوں میں احتجاج کرنے والے شہریوں کے خلاف حکام کی جانب سے تشدد اور طاقت کے بے جا استعمال کی مبینہ اطلاعات پر سخت تشویش اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے تمام شہریوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مطالبات اور شکایات کا پرامن طریقے سے اور کسی خوف کے بغیر اظہار کر سکیں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق اظہار رائے، تنظیم سازی اور پرامن اجتماع کی آزادی کے حقوق کا مکمل احترام اور تحفظ یقینی بنایا جانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل نے ایرانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ انتہائی ضبط و تحمل کا اظہار کریں
طاقت کے غیر ضروری یا غیر متناسب استعمال سے گریز کریں اور ملک میں معلومات تک رسائی کو ممکن بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، جن میں مواصلاتی سہولیات کی بحالی بھی شامل ہے۔ 28 دسمبر کو ایران کی قومی کرنسی کے اچانک انہدام سے شروع ہونے والا احتجاج اب کم سے کم 46 شہروں تک پھیل چکا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مظاہرین پر بڑھتے تشدد کی اطلاعات ہیں، جبکہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی حکومت کو ظلم کا شکنجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جلد اس ظلم سے آزادی پا لے گا۔ نیتن یاہو کا یہ بیان ایران میں جاری تحریک کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جو افراط زر اور مہنگائی کی شرح میں غیر معمولی اضافے کے خلاف تاجروں اور دکانداروں نے شروع کر رکھا ہے۔ اس احتجاج نے ایران کو ہلا کر رکھ دیا کہ بظاہر یہ احتجاج مہنگائی کے خلاف تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج ایرانی رجیم کے خلاف پرتشدد مظاہروں کی شکل اختیار کر گیا۔ اس دوران امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اعلیٰ ترین سطح سے ایران میں ان مظاہروں کی کھلی حمایت کی جا رہی ہے، اور صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی بھی دی ہے کہ امریکہ مظاہرین کے حق میں ایران پر فوجی مداخلت بھی کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے اس موقع پر امریکی فوجی مداخلت کے پیش نظر اپنے آپ کو ہائی الرٹ پر کر لیا ہے۔ ایران، جو پچھلی کئی دہائیوں سے امریکی و یورپی ممالک کی بدترین اقتصادی پابندیوں کے باعث سنگین معاشی بحران سے دوچار ہے، اس دوران نیتن یاہو نے اشتعال انگیز ریمارک کیا اور کہا کہ عوام کو ظلم سے نجات ملے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ واضح ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں فسادات کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ اسرائیل لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ تخریب کاری کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایران پر حملہ کیا۔ ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ کسی غیر ملکی کو قوم میں انتشار کے بیج بونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قابل اسرائیلی فوج نے غزہ سے تعلق رکھنے والے 12 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ فلسطینی ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے کہ رہائی پانے والے تمام قیدیوں کو وسطی غزہ کے الاقصی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی ابتدائی طبی جانچ کی جا رہی ہے۔ رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کی حالت قابل اسرائیل کی جیلوں میں روا رکھی جانے والی سفاکیت اور غیر انسانی سلوک کی عکاس ہے، جہاں فلسطینی قیدیوں کو بدترین جسمانی اور نفسیاتی اذیتوں کا سامنا رہتا ہے۔ انسانی حقوقی تنظیمیں بارہا خبردار کر چکی ہیں کہ قابض اسرائیل کی جیلیں فلسطینیوں کے خلاف منظم ظلم اور نسل کشی کی پالیسی کا حصہ ہے۔ شدید زخمی رہا کیے گئے قیدیوں کا علاج جاری ہے۔ مرکز فلسطینی برائے سیاسی مطالعات نے ایک تجزیاتی تحقیقی رپورٹ کے اجراء کا اعلان کیا، جس کا عنوان غزہ میں انسانی کام پر پابندی، 37 بین الاقوامی تنظیموں پر پابندی کا قانونی اور سیاسی مطالعہ رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ قابل اسرائیل کا یہ فیصلہ بین الاقوامی انسانی قانون اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس سے ان بنیادی امداد خدمات کی فراہمی شدید خطرے میں پڑ جائے گی جن پر جنگ اور بدترین انسانی حالات کے دوران شہریوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ مرکز نے واضح کیا کہ اس فیصلے کو کسی تکنیکی یا انتظامی اقدام کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ یہ بین الاقوامی انسانی کام کے تصور میں ایک خطرناک تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے، جہاں شہریوں تک امداد کی یقینی رسائی کے اصول کو سیکیورٹی اور سیاسی شرائط سے بدل دیا گیا ہے، جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ انسانی بنیادوں کو کھوکھلا کرتی ہے۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ عائد کردہ پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں اور انسانی تنظیموں کو بغیر کسی رکاوٹ کے کام جاری رکھنے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان فریقوں کے خلاف عالمی سطح پر احتسابی نظام کو فعال کرنے پر بھی زور دیا گیا، جو بین الاقوامی انسانی قانون اور انسانی حقوق کے معاہدوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے 2 روزہ دورے پہنچے جرمن کے چانسلر فریڈرک مرز نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کی۔ وفود کی سطح کی بات چیت کا آغاز کیا گیا۔ اس سے قبل مودی اور جرمن مہمان نے سابرمتی آشرم کا دورہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نذر کیا۔ وزیر اعظم نے انہیں آشرم کا دورہ کرایا اور اس کی اہمیت کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ یاد رہے کہ جرمن چانسلر سرکاری دورے پر گجرات پہنچے تھے، جہاں احمد آباد ہوائی اڈے پر گجرات کے گورنر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ یہ جرمن چانسلر کا ہندوستان کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔
امریکی سفیر برائے ہند سرجیو جون نے ہند امریکی تعلقات کا حوالہ دیا اور ہندوستان کو عظیم جمہوریت قرار دیا. اپنے پہلے بیان میں انہوں نے مودی اور ٹرمپ کی دوستی کا تذکرہ کیا. I've never forgotten, and I've always wanted to come back. And what an incredible way to be back in this incredible nation as your next U.S. ambassador. When President Trump asked me to come here, I was thrilled. I remember President Trump remembers his last visit here. I was with the president last week, and as we had dinner right after New Year's, he recounted his incredible experience visiting here and also his great friendship with the great Prime Minister of India, Prime Minister Modi. I also hope that the president will be visiting us soon, hopefully in the next year or two. I want to thank President Trump for once again putting his trust and confidence in me. I consider the president a dear friend. America has never had a commander-in-chief like President Trump. When I first got this position, somebody at the White House asked me, how are you going to keep in touch with the president? And the interesting thing is that a lot of people don't know is the president has a habit of calling you at 2 a.m. And so with the time difference in New Delhi, it might actually work out pretty well. The president outworked all of us at the White House, and I hope that we'll be able to keep up with his pace and his expectations. When President Trump was elected in 2024, he asked me to be the director of the Office of Presidential Personnel. That meant hiring thousands of individuals across our entire federal government, from U.S. attorneys to ambassadors, and every political hire across every department in the United States government, including the State Department. In our first year, we broke every record and filled over 95% of those positions. So in this new year, I once again thank President Donald Trump for putting his trust in me in what is a very important relationship for both. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. ایران میں مظاہروں میں سینکڑوں ہلاک. ایرانی قیادت نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا. صدر ٹرمپ نے کیا نیا دعویٰ. ایران کے مختلف علاقوں میں احتجاج کے دوران مبینہ تشدد اور طاقت کے بے جا استعمال کی اطلاعات پر سخت تشویش. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے ظاہر کی فکر مندی. ایرانی حکومت ظلم کا شکنجہ. عوام جلد اس ظلم سے آزادی پائیں گے. اسرائیلی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا اشتعال انگیز ریمارک. فرعون نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا رد عمل. اور قابل اسرائیلی فوج نے غزہ سے تعلق رکھنے والے 12 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا. وسطی غزہ کے الاقصی اسپتال منتقل. اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.